जिंदगी गुजारनी है। हम घंटों व्हाट्सएप, फेसबुक और मुख्तलिफ खेलों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीडिया का दूसरा तरीका इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि वो अक्सर हदीस और कुरान में से आयतों का हवाला बिल्कुल सियाक के खिलाफ देता है, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देता है। और एक आयत बार बार मीडिया में दोहराई जाती है, वो है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, जिसको लेकर मीडिया कहता है कि इसमें लिखा है कि जहां भी तुम काफिरों को पाओ उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ेंगे तो सचमुच यही लिखा है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, कि कत्ल करो मुशरिकों का जहां भी तुम उन्हें पाओ। लेकिन यह आयत पस मंजर के खिलाफ है, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपको इस्लाम का पैगाम जानना है तो पहले पस मंजर पढ़ना पड़ेगा। जब हम सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 का पस मंजर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मक्के के मुशरिकों और मुसलमानों के बीच एक सुलह थी, एक समझौते का जिक्र था, और इस सुलह को मुशरिकों ने तोड़ दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 में उन मुशरिकों को खबरदार करते हैं कि 4 महीनों में सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। तो इसी सियाक में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जहां भी तुम काफिरों को पाओ या दुश्मनों को पाओ मैदान जंग में उनका कत्ल करो। तो यह आयत मैदान जंग की है, आम की नहीं। मिसाल के तौर पर अमेरिका और वियतनाम के बीच एक जंग चल रही है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका का आर्मी जनरल अपने सिपाहियों से यही कहेगा, वो यही नहीं कहेगा कि डर जाओ या भाग जाओ, वो यही कहेगा कि जहां भी तुम वियतनामी या दुश्मनों को पाओ उनका कत्ल करो। इसी सियाक में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जहां भी तुम काफिरों को या दुश्मनों को पाओ मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अक्सर दुश्मनान इस्लाम इसे समझ नहीं पाते। मीडिया का तीसरा तरीका इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ये मीडिया कुरान और हदीस में से कुछ अल्फाज लेता है, उसका गलत तर्जुमा करता है और इस्लाम को बदनाम करता है। और एक लफ्ज जो बार बार मीडिया दोहराता है जिसके वजह से इस्लाम को बदनाम करता है, वो है लफ्ज जिहाद। और उसे ऐसा पेश करता है कि जिहाद का माने गलत ही हो जाता है। मीडिया कहता है कि जिहाद का माने जब भी कोई भी मुसलमान किसी भी वजह के लिए जंग करता है उसे जिहाद कहते हैं, चाहे वो माली वजह के लिए हो, ताकत के लिए हो, इलाके के लिए हो या जाती वजह के लिए हो, उसे जिहाद कहते हैं। और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुस्लिमों में नहीं बल्कि कई मुसलमानों में भी है कि वो भी यही समझते हैं कि जब भी कोई मुसलमान किसी भी वजह के लिए जंग करता है उसे जिहाद कहते हैं। और ये जिहाद का माना बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसका माना है जिद्दोजहद करना। इस्लामी शरीयत में जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल करने के लिए जिद्दोजहद करता है उसे जिहाद कहते हैं, और वो सबसे अफजल जिहाद है। और हम देखते हैं कि वही शख्स, वही एक शख्स, वही काम, लेकिन उस शख्स को 2 अलकाब या 2 लेबल दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 60-70 साल पहले जब इस देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और कई हिंदुस्तानी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज उन लोगों को दहशतगर्द कहते थे, टेररिस्ट कहते थे, लेकिन हम हिंदुस्तानी उन लोगों को देशभक्त कहते थे। वही लोग, वही काम, लेकिन 2 अलकाब। अगर आप अंग्रेजों की नजरिए से मुत्तफिक है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का हक था तो आप उन लोगों को दहशतगर्द कहेंगे। लेकिन अगर आप हम हिंदुस्तानियों के नजरिए से मुत्तफिक है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत के लिए आए थे, उनको हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो आप उन लोगों को देशभक्त कहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लक़ब देने से पहले जांच करिए कि किस वजह से वो शख्स जिद्दोजहद करता है। एक दूसरी मिसाल, हम जानते हैं कि 18वीं सदी के आखिरी में जब अमेरिका में एक रेवोल्यूशन था और ब्रिटिश अमेरिका पर हुकूमत कर रही थी, तो कई अमरीकी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन लोगों को वो ब्रिटिश दहशतगर्द कहते थे। और उनमें से अव्वल नंबर जो था वो था जॉर्ज वॉशिंगटन बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उस हुकूमत के नजदीक जॉर्ज वॉशिंगटन टेररिस्ट नंबर 1 था। जब अमेरिका को आजादी मिलती है तो जॉर्ज वॉशिंगटन टेररिस्ट नंबर 1 यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है। गौर कीजिए, दहशतगर्द नंबर 1, टेररिस्ट नंबर 1
USA کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور اسی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں جب ساؤتھ افریقہ میں گوروں کی حکومت تھی یا اپارتھائڈ سسٹم تھا, تو اس اپارتھائڈ سسٹم نے نیلسن منڈیلا کو 25 سال رابن آئلینڈ میں قید کیا تھا, اور اس حکومت کے نزدیک نیلسن منڈیلا دہشت گرد نمبر 1 تھا. جب اپارتھائڈ سسٹم ختم ہوتا ہے تو نیلسن منڈیلا کو رہا کیا جاتا ہے, اور نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز بھی دیا جاتا ہے. غور کیجئے, دہشت گرد نمبر 1 جو 25 سال رابن آئلینڈ میں قید کیا گیا تھا, اسے ہی نوبل پرائز دیا جاتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ پہلے کچھ برا تھا پھر اچھا بنا, نہیں, وہی کام کے لیے جس کے لیے اسے قید کیا گیا, وہی کام کے لیے اسے نوبل پرائز بھی دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے, اور جب بھی کوئی طاقتور کسی پر لیبل لگا دیتا ہے, لقب لگا دیتا ہے, وہ لقب اس پر چپک جاتا ہے. لیکن اسلام میں طاقتور ہمیشہ صحیح نہیں, حق ہمیشہ صحیح ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب, کالا ہو یا گورا, راجہ ہو یا فقیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل نابود ہو گیا ہے. یقیناً باطل تھا نابود ہونے والا. میڈیا کا چوتھا طریقہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, جسے ہم کہیں گے ڈبل سٹینڈرڈ, یا اردو لفظ میں ہم کہیں گے دوہرا معیار یا دوگلاپن. جب ایک مسلم خاتون حجاب کرتی ہے تو میڈیا کہتا ہے کہ مسلمان اس پر ظلم کر رہے, اسلام اس پر ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے. جب دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ عیسائی خاتون وہ بھی پردہ کرتی ہے, وہ بھی اپنا سر ڈھکتی ہے, پر اسے کہا جاتا ہے واہ کتنی ماڈسٹ ہے. کیوں دوہرا معیار؟ جب ایک مسلمہ پردہ کرتی ہے, حجاب کرتی ہے, تو اسلام ظلم کر رہا ہے, اور جب ایک عیسائی خاتون پردہ کرتی ہے, وہ بھی حجاب کرتی ہے, تو کہا جاتا ہے کتنی مہذبہ ہے, کتنی شائستہ ہے, کتنی ماڈسٹ ہے. کیوں ڈبل سٹینڈرڈ؟ جب ایک مسلمان داڑھی اور ٹوپی پہنتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے, یہ داڑھی اور ٹوپی والا دہشت گرد ہے, ٹیررسٹ ہے. اور دوسری طرف جب ایک سکھ وہ بھی داڑھی اور پگڑی پہنتا ہے تو کہا جاتا ہے واہ کتنا مذہبی انسان ہے, اپنے مذہب کو کتنا پالن کرتا ہے. کیوں ڈبل سٹینڈرڈ؟ جب ایک مسلم داڑھی اور ٹوپی پہنتا ہے تو دہشت گرد, اور ایک سکھ داڑھی اور پگڑی پہنتا ہے تو مذہبی انسان. کیوں ڈبل سٹینڈرڈ؟ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نیوز پیپر میں آتا ہے فرنٹ پیج پہ کہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کے عرب نے ایک 18 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی, فرنٹ پیج پہ آتا ہے. اور دوسرے طرف جب ایک 50 سال کا غیر مسلم ایک 8 سال کی لڑکی کا زنا بالجبر کرتا ہے تو نیوز بریف میں, وہ بھی اندر کے پیج میں. جب ایک 18 سال کی لڑکی اپنے مرضی سے ایک 50 سال کے آدمی کے ساتھ شادی کرتی ہے تو فرنٹ پیج پہ بوال ہوتا ہے اس بات کا. اور دوسری طرف جب ایک 50 سال کا غیر مسلم زنا بالجبر کرتا ہے, نیوز بریف میں. اور ایسی کئی مثالیں پیش کر سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسلامک ٹیررزم, مسلم ٹیررسٹ, اور ہم جانتے ہیں کہ دو اپوزٹ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں the ice has caught on fire, برف پر آگ لگ گئی ہے, یہ ممکن ہی نہیں, برف میں آگ لگ ہی نہیں سکتی. یا میں کہوں 4 کونے والا مثلث یا 4 sided triangle, یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ٹرائنگل کو صرف 3 سائڈ ہوتے ہیں. اسی طرح اسلامک ٹیررزم, اسلام کا معنی ہے امن اور ٹیررسٹ کا معنی ہے امن کے خلاف. اسلامک ٹیررزم ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کچھ اسلام کے خلاف کرتا ہے تو اسے ہم مسلم ٹیررسٹ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اسلام سے بھٹک گیا ہے, وہ اسلام نہیں ہے کیونکہ وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرسچن میں بھی 2 گروپ ہے, ایک کیتھولک اور ایک پروٹسٹنٹ. لیکن کیتھولک لوگوں کو ابھی کہا نہیں جاتا کہ یہ کیتھولک ٹیررسٹ ہے یا کرسچن ٹیررسٹ ہے. انہیں IRA آئرش ریپبلکن آرمی کہا جاتا ہے. انہیں علاقے کی بنیاد پر جانا جاتا ہے, مذہبی بنیاد پر نہیں. ہم تمل ٹائگرز کو جانتے ہیں, LTTE لبریشن تمل ٹائگرز آف علم. ان کو کبھی ہندو ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. ہم آسام کے الفا کو جانتے ہیں, ULFA یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام. یہ خصوصاً ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو خصوصاً مسلمانوں کو قتل کرتی ہے, لیکن انہیں کبھی ہندو ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا. اور جب ایک مسلمان پکڑا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مسلم ٹیررسٹ, اسلامک ٹیررزم. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ 16 اپریل 1995 میں جب USA میں ایک بم بلاسٹ ہوا, اوکلاہوما بم بلاسٹ,
جو USA کا سب سے بڑا بم بلاسٹ تھا. تو پہلے نیوز آتی ہے کہ مڈل ایسٹ کانسپریسی لگاتار ہفتوں تک, اور جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ 2 امریکیوں نے ہی کیا تھا, ٹام اینڈ ٹیری, تو نیوز بریف میں بس ایک بار آتا ہے, بس خلاص. پورا ہفتے ہر روز آتا تھا مڈل ایسٹ کانسپریسی. پھر پتا چلا کہ مڈل ایسٹ کانسپریسی نہیں ہے, بس ایک بار آتا ہے. اور یہ مثال ہم ممبئی میں بھی پا سکتے ہیں. جب ممبئی میں بم بلاسٹ ہوا تو پرائم سسپیکٹ مسلم, شک کے دائرے میں سب سے زیادہ مسلمان تھے, اور میڈیا ہیڈ لائنز دیتی ہے کہ سبحان قریشی از اے ماسٹر مائنڈ آف بم بلاسٹ. اور میڈیا یہ دکھاتی ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ سبحان قریشی از اے ماسٹر مائنڈ آف بم بلاسٹ, لیکن جوائنٹ کمشنر آف پولیس نے کہا کہ پولیس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ سبحان قریشی از اے ماسٹر مائنڈ. یہ تو میڈیا کا کریشن ہے, میڈیا کا فلسفہ ہے. اس لیے اگر کچھ بھی نیوز میڈیا دیتی ہے تو ہمیں اسے چیک کرنا چاہیے, کیونکہ میڈیا پولیس کے خلاف بھی کہہ سکتی ہے. اگر میڈیا پولیس کے خلاف کہہ کر بھی بچ سکتی ہے تو ہم عام ہندوستانی کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. جب لگاتار ہفتوں تک جب میڈیا اسلام کی دھجیاں اڑاتا گیا کہ مسلمان نے بم بلاسٹ کیا, جب پتا چلتا ہے کہ سبحان قریشی انوسنٹ ہے, تو بس ایک بار آتا ہے سبحان قریشی از انوسنٹ, پھر غائب, اس کا نام و نشان نہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور. وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین, مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے, وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے, میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے اے بنی نو انسان, اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو, قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان, رب کا فرمان. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. میڈیا کا 5واں طریقہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, کہ جو شخص اسلام کے خلاف بولتا ہے یہ میڈیا اسے اچھالتی ہے, اسے بڑھاوا دیتی ہے. اور ہمارے پاس سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے جیسے مثالیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سلمان رشدی کو میڈیا نے اتنا اچھالا کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک کتاب لکھی, سیٹینک ورسز, شیطانی آیات. اس کتاب میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف لکھا, تو میڈیا نے اسے اتنا اچھالا کہ راتوں رات اربوں پتی بن گیا. اس کتاب کے پہلے اسے صرف چند لوگ جانتے تھے, لیکن اس کتاب کے بعد پوری دنیا جاننے لگی. جیسے تسلیمہ نسرین, اس نے بھی ایک کتاب لکھی لجہ, اسلام کے خلاف.
میڈیا کو بین کرنے کے بدلے میڈیا اسے پناہ بھی دیتی ہے اور اس کو میڈیا اچھالتی بھی ہے. میڈیا کا چھٹا طریقہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ جو مسلمان ودوان ہے یا نالجبل ہے یا سائنٹسٹ ہے تو یہ میڈیا اسے مسلمان بتاتی ہی نہیں. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ 8ویں سے 12ویں صدی تک اسے اندھیرے کا دور کہا جاتا ہے, یعنی ڈارک ایجز. کس لیے ڈارک ایجز؟ کس کے لیے؟ یہ یوروپین اور انگریزوں کے لیے ڈارک ایجز تھا. اور کس وجہ سے؟ کیونکہ اس دور میں عرب سائنٹسٹ نے اتنی کم تحقیق کے باوجود اتنی سائنٹیفک ڈسکوریز کی تھی کہ وہ انہیں عظیم سمجھتے تھے. ہم اپنے کتاب میں استاق ارسطو یا انگلش میں کہیں گے ایرسٹاٹل آف دا ایسٹ میں ایک انگریز کا نام سنتے ہیں, اویسینا. یہ اویسینا انگریزوں کا بنایا ہوا نام ہے, اصل نام ہے علی ابن سینا. کون سمجھے گا کہ اویسینا ایک مسلمان تھا؟ ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں گبر کر کے ایک سائنٹسٹ کا, وہ گبر نہیں جابر تھا, جابر ابن حیان. کون سمجھے گا کہ گبر ایک مسلمان تھا؟ ہم بلڈ سرکولیشن میں پڑھتے ہیں ایک ولیم ہاوی سائنٹسٹ کا نام جس نے ایجاد کی تھی بلڈ سرکولیشن. لیکن ولیم ہاوی سے 400 سال پہلے ابن نفیس نے بلڈ سرکولیشن کی ایجاد کی تھی, اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن قرآن مجید میں آتا ہے. تو یہ میڈیا کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان ودوان ہے, باصلاحیت ہے, نالجبل ہے, تو یہ انہیں چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور مسلمان بتاتی ہی نہیں ہے. تو یہ تھے کچھ ہتکنڈے جو میں نے آپ کے سامنے میڈیا کے پیش کیے. یہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ میڈیا سے اچھے بھی کام کیے جا سکتے ہیں اور برے بھی کام کیے جا سکتے ہیں, پر ہمیں اسے اچھے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. لیکن دشمنان اسلام کے خلاف اس میڈیا کو پورا استعمال کرتے ہیں, اور کئی شیوخ, کئی علماء کہتے ہیں کہ میڈیا سے بچو, اور میں ان کے ساتھ ہوں, میڈیا سے بچنا چاہیے. اور آج کل سب سے زیادہ مشہور میڈیا جو ہے وہ ہے ٹیلی ویژن, اور ٹیلی ویژن میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی, لیکن برائی زیادہ ہے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ 20,000 سے زیادہ ٹیلی ویژن چینل ہے جس کے بجٹ $400 بلین ہے, اور امریکہ میں صرف 2,000 چینل ہے جس میں سے 100 عیسائی چینل ہے. پورے دنیا میں آپ کو سینکڑوں عیسائی چینل ملیں گے, سینکڑوں ہندو چینل ملیں گے, اور سینکڑوں جین چینل ملیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے مسلمان چینل ہیں, کتنے مسلم چینل ہیں؟ ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ 99% ٹیلی ویژن حرام ہے, کیونکہ اس میں عریانیت ہے یا پورنوگرافی ہے جو اسلام کے خلاف اور اسلام میں حرام ہے. میرے خیال سے اور تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 50 اسلامک چینل بھی نہیں رہیں گے, جن میں سے 30 عربی چینل ہے, دعوتیں نہیں لیکن عربوں کے اصلاح کے لیے. میرے خیال سے 10 سے 15 اسلامی چینل رہیں گے جو غیر عربی زبان میں دعوت کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے ہم اس میڈیا کے فیلڈ میں کتنا پیچھے ہے. ہمیں بھی اسلام کو تبلیغ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میڈیا اسلام کے خلاف ایک جنگ چھیڑ چکا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ حجرات سے, سورہ نمبر 49 ورس نمبر 6 سے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی خوب جانچ کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ رب العزت برادرم عرش کو میدان خطابت کا اچھا شہسوار بنائے اور داعیے دین بن کر اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سامعین کرام, نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. آئیے اس نظم کو سننے کے لیے 7ویں جماعت کے طالب علم برادرم ہانی انصاری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی سریلی آواز میں اس نظم کو پڑھ کر سامعین کے دلوں میں صحابہ کی محبت اور ان کے جذبہ ایثار و قربانی کو بیدار کریں. ہانی انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے
دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ سنو احد کے پار سے یہ صدائے انس بن نظر کی